बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाजिल किया गया वो क्यों किया गया था और किस वक्त किया गया था और उनके पीछे क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी वॉच करें, देखें। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बरादरज़ादा हैं और ये उनके वालिद का नाम हारान था। और हज़रत लूत का बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर साया गुज़रा और उनकी नशोनुमा हज़रत इब्राहीम की आगोश की तरबियत रही और मिन्नत थी। इसलिए वो और हज़रत सारा मिल्लत इब्राहीमी के पहले मुस्लिम और में दाखिल हैं और उनकी बीवी हज़रत इब्राहीम की हिजरतों में हमेशा साथ रही हैं। और जब हज़रत इब्राहीम मिस्र में थे तो उस वक्त भी ये हम सफ़र थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत लूत से फरमाया कि मिस्र से हिजरत करके मशरिक़ उर्दन के इलाका सदूम और आमोरा चले जाएं और वहाँ रहकर दीन हनीफ की तबलीग करते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का पैगाम हक़ सुनाते रहे हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर वापस फ़लस्तीन चले गया और वहाँ रहकर इस्लाम की तबलीग और को सरबुलंद फरमाते रहे हैं। उर्दन की वो जानब जहाँ आज भी बरमियत और बैरलूत वाक़या हैं और यहीं वो जगह है जिसमें सदूम और अमोरा की बस्तियाँ आबाद थीं। कौम लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सदूम में आकर क़याम किया तो देखा यहाँ के बाशिंदे फ़वाहिश और मासियतों में इस कदर मुब्तला हैं कि अलामान अलहफ़ीज़ और दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसमें जो उनमें मौजूद ना हो और कोई खूबी ऐसी नहीं थी कि जो उनमें पाई जाती हो। दुनिया की सरकश और बद अखलाक और बदअतवार और अक़वाम के दूसरे अयूब व फ़वाइश के अलावा ये कौम एक खबीस अमल की मौजद थी, यानी अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों की बजाय मर्दों से वो अपनी नफ्सानी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी करते थे। और दुनिया की कौमों में इस अमल का इस वक्त तक कितन कोई रवाज वो नहीं आया था। इससे पहले किसी ने भी वो मर्द से अपनी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि ये जो पहली दफ़ा ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उसने ये जो गुनाह किया वो ये इससे पहले किसी कौम में वो पाया नहीं जाता था। आगे कहते हैं कि वो अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे। अलीलान फ़ख्र और मुबासात के साथ उसको करते रहते थे। और अहले सदूम की ये भी आदत थी कि वो बाहर से आने वाले ताजरों और सौदागरों के माल को एक नए और अछूते अंदाज से लूट लिया करते थे। और चनाचा उनका ये तरीका था कि जब कोई सौदागर बाहर से आकर सदूम में मुकीम होता तो उसके माल को देखने के बहाने से हर शख्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाता और लेकर चल देता और ताजर बेचारा हैरान और परेशान होकर रह जाता। और अब अगर उसने अपने ज़्याओ माल का शिकवा और रोने धोने लगा तो उन लुटेरों में से एक आता और लूटी हुई दो एक चीज़ें दिखला कर कहने लगता कि भाई मैं तो ये ले गया था और लो तुम्हारी ये चीज़ मौजूद है। और रंजीदा आवाज़ में कहता कि इसको ले लो, क्या करोगे? तो जहाँ मेरा सारा माल लुट गया वहाँ ये भी सही, याद जा तो अपने पास रख। जब ये मामला ख़त्म हो जाता तो अब दूसरा आता और वो भी यहीं इसी तरह ये मामला उस ताजर के साथ करता और मामूली सी चीज़ दिखाकर वहीं कहता कि जो पहले ने कहा था। सौदागर रंजो गम और गुस्सा में उसे भी पहली बात लौटा कर कह देता कि इसी तरह सब उसका माल हज़म कर जाते और सौदागर को लूट खसूट का पका देते। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारा ने एक मरतबा हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आफ़ियत और खैर मालूम करने के लिए अपने खानाजाद मशकी सदूम को भेजा और जब ये बस्ती के करीब पहुंचा तो अजनबी समझकर एक सदूमी ने उसके सर पर पत्थर खींच मारा और अल अर्ज़ के सर से खून जारी हो गया। और तब आगे बढ़कर सदूमी कहने लगा कि मेरे पत्थर की वजह से ये तेरा सर सुर्ख हुआ है, लिहाजा मुझे इसका मुआवजा अदा कर। और इस मुतालबा के लिए खींचता हुआ सदूम की अदालत में ले गया और हाकिम सदूम ने मदई का बयान सुनकर कहा कि बेशक अल-अर्ज़ ने सदूमी के पत्थर मारने की उजरत देनी चाहिए। अल-अर्ज़ ये सुनकर गुस्सा में आ गया और एक पत्थर उठाकर हाकिम के सर पर दे मारा और कहने लगा कि मेरे पत्थर मारने की जो इजरत है वो तो सदूमी को दे देना। और ये कहकर वहाँ से भाग गया। और अहले सदूम इस कदर जुल्म और फाश और बेहयाई और बद अखलाकी और इन्हीं वो गुनाह में वो मुब्तला थे और जिनका बयान करना नामुमकिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो उन्होंने तबलीग
کا سلسلہ جاری کیا وہ درج ذیل ہے کہ ان حالات میں بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اور ان کی بے حیائیوں اور خباثیتوں میں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور حسن و خطابت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا۔ کہنے لگے کہ بے شک یہ پاک لوگ ہیں، اور قوم لوط کی یہ مذاقیہ فکرہ تھا کہ گویا حضرت لوط الصلوۃ والسلام ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں ان کا، اور ہماری بستی میں کیا کام یا ناسانیہ مشفق کی مہربانیاں۔ تو نصیحت اور غیظ اور غضب میں آ کر کہتے تھے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ تھی اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات میں بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اور ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور انہیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کی اور حسن و خطابت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہے ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا کہ گویا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے اور بڑے پاک باز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام، یا ناسایہ مشق اور مریبانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں تو وہ بڑے پاک باز ہیں اور ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی تھی کہ اور فرمایا تھا کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا کارنامہ آپ لوگوں نے سر انجام دے دیا ہے جو تم نے انجام دی ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا دے، اور جن کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو اب ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ پس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ جا اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اور اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے ادا مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے اور جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے ہیں کہ آخر یہ کون ہیں۔ تو مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ اگر آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے صدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اطمینان ہوگا تو یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ ہیں، ملائکۃ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطلب فرشتے ہیں۔ تو ان کی رکت و قلب اور جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فرادانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو، جب جس سے لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے تو میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی اور بدعملی اور بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالی اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب میں ڈالی جائے گی۔ اور غرض حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور بد اخلاقی اور اسی طرح قائم رہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک غیرت دلائی اور اس بات کو نہیں سوچتے تھے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران اور سردگاہ ہوں، تو کبھی میں نے تم سے صحیح کوشش کا کوئی ثمرہ طلب کیا تو یا کوئی اجرت مانگی، کیا اس کا کوئی نظر و نیاز کا طلب ہوا؟
تو میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی سعادت و فلاح کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کی تاریک دلوں میں اس کہنے کا بھی مطلب کچھ اثر نہ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے، اور جب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی سہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تو تب ان کو بھی وہیں پیش آیا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی حتمی فیصلہ ہے، اور یہی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی اور ہلاکت اور غرض۔ ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گیا اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی حیث و بحث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو، اور لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے، اور وہ انسان کو برتے اور حق کو سمجھے، اور تم کو کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے افاع کے لیے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ ان منون بے حیائی کے در پہ ہو، اور اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ ہیں اور ملائکہ عذاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، اور وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، اور مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں اور کی رفاقت میں رہے گی۔ اور پھر کیا ہوا کہ تمہارا ساتھ نہ دے گی، اور آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی اور ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ اور آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چینخ نے اہل سدوم کو تو بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہیں ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے زو اریا صغر کی بستی میں چلے گئے، اور جو سدوم سے قریبی آباد تھی، اور آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے کچھ اور نہ تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام پھر سنر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و امان سے رہنے لگے، اور وہیں ان کا پھر انتقال ہو گیا۔ اور ان مسلسل واقعات سے بہت سے بصائر عبرت حاصل ہونے کے علاوہ ان سب کی اہم بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت منصب نبوت اور رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ہر ایک پیغمبر توحید کا داعی اور شرک کا دشمن رہا ہے۔